बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। कैदी नंबर 804 ने जेल में से कौम के नाम एक पैगाम भेजा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के फैसले पर एक रद्द-ए-अमल दिया और डील और ढील के जो नारा लगाने वाले थे उनको भी आज आखिरी पैगाम जो है वो जेल में से दे दिया गया। और फिर एक गैर मुल्की टेलीफोन कॉल का असल माजरा क्या है और इमरान खान को इस टेलीफोन कॉल से क्यों महरूम रखा जा रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि 98% पाकिस्तानियों ने अपना फ़ैसला सुना दिया। तमाशागर मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं चाहते, इंतखाबात नहीं कराने ना कराओ, लेकिन पाकिस्तान की आवाम की अदालत से सबसे बड़ा फ़ैसला आ गया है। इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब के हवाले से नैब ने एक बयान जारी किया। ये बयान क्या है और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में जस्टिस उमर अता बंदयाल के फ़ैसले के बाद इस वक्त सोग का जो आलम है और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते हैं और फिर लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको बताएं कि जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अपने वकला से, और ऐसे वक्त में नईम पंजोता और अली एजाज़ की मुलाकात हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया। और ये फ़ैसला मदर ऑफ़ ऑल डिसीजंस जो है वो कहा जा रहा है, बशर्ते इसे रिवर्स नहीं किया जाता और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत अगर ना लगी और लार्जर बेंच नहीं बनाया गया तो यकीनन ये मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर मेरिट पर फ़ैसले हुए और इसको चलने दिया गया, पाकिस्तान के 465 अरकान पार्लियामेंट के लिए, फ़ौजी अफसरान के लिए, रिटायर्ड अफसरान के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस फ़ैसले के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। अगर किसी का केस नैब के ज़रिए चलेगा, अगर कोई शख्स नैब ज़दा है तो उसे साफ़ होने में काफ़ी वक्त लगेगा और उसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। व्यूअर्स, आपको बता दें खान साहब को तमाम जो हक़ाइक़ थे उनके साथ शेयर किए गए, फ़ैसले का बताया गया। एक तो खान साहब ने खबर सुनी तो बहुत ही अच्छे मूड में थे, उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है क्योंकि इमरान खान की जो दरख्वास्त थी जिसके ऊपर ये फ़ैसला जो है सुनाया गया, और नून लीग के लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और वो तमाम लोग जिनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया, वो ये समझते हैं कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। और एक जज ने जो इमरान खान के घर का जज था उसे जाते जाते एक तोहफ़ा दिया। आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा केसेस पीपल्स पार्टी के, फिर नून लीग के और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर इमरान खान को ये तोहफ़ा था तो खान साहब अपने लोगों को बचा सकते थे, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपको एक एक अरकान पार्लियामेंट, एक एक कैंडिडेट की ज़रूरत है। इमरान खान ने ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया, और इमरान खान को क्या ये बात मालूम नहीं थी कि इसमें हमारे लोगों के नाम भी हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा थे, अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया जो इमरान खान के साथ डट कर खड़े थे और जो छोड़ कर चले गए, यकीनन ये मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो छोड़ कर चले गए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इमरान खान ने इसको फ़ाइल करने से पहले ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि 53 समातें हुई और 9 मई के वाक़यात से पहले ये समात जो है वो जारी है, जिसका फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुनाया गया। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि खान साहब ने एक तो इस पर इत्मीनान का इजहार किया और 16 माह की जो कारकर्दगी है पीडीएम की, इसके हवाले से रिएक्शन दिया कि मुल्क और पाकिस्तान की आवाम को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जो ये फ़ैसला देर से आया, और 16 माह के अंदर पीडीएम ने जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, इसका अजाला जो है कोई अदालत या कोई फ़ैसला जो है वो नहीं कर सकता। और पाकिस्तान जो है वो कई बरस पीछे चला गया इस पीडीएम की हुकूमत के गलत फ़ैसलों के नतीजे में। व्यूअर्स, आपको बता दें कि इन हालात में एक तो डील और ढील की बात हो रही थी। खान साहब से कोशिश की गई कि आप डील करके पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। आज भी ये सवाल हुआ कि क्या कोई आपसे रब्ता कर रहा है, तो खान साहब ने बड़ा एक इसका वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर मैंने डील करनी होती तो मैं जेल में बैठकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ना लड़ रहा होता। वो हुकूमत जिसने पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की आवाम को इस्तेमाल किया, मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो जहाद ना कर रहा होता, और अगर डील करनी होती तो जेल में बैठकर
میں ان تمام طاقتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا علم اٹھا کر نہ کھڑا ہوتا۔ ڈیل والی بات جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اب دفن ہو گئی، اور شاید لوگ اب دوبارہ عمران خان کو ڈیل کی بات کرنے اور آفر کرانے کی جو ہے وہ جرت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جتنی آپ نے کوشش کرنی تھی اور جتنا عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا تھا وہ آپ نے لگا لیا، لیکن اب اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ٹیلی ویژن کے اوپر ایک ترجمان ہیں جی، محمد زبیر صاحب، اسد عمر کے یہ بھائی ہیں، اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب تو بندیال صاحب کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے تو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے، تو اس پر انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ تاریخ سے پہلے آ سکتے ہیں لیکن بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے استقبال کے لیے ایسی تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا۔ نواز شریف کا سپریم کورٹ کے نائب ترامیم سے متعلق فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں تھا، فیصلہ ایسا ہی متوقع تھا اور پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی تحفہ تو دینا تھا۔ ہم نے 3.5 سال نیب کیسز کو بھگتا تھا، سپریم کورٹ خود کہہ چکی کہ اسے انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی قانون کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر غلط فیصلے کروائے جائیں۔ قانون یہ نہیں کہتا کہ فلاں کے حق میں آپ کوئی فیصلہ دے دیں یا فلاں کے خلاف فیصلہ دے دیں، قانون ہمیشہ میرٹ کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر قوانین ایسے بنائے گئے نیب ترامیم کی شکل میں جس کو ٹھیک کرتے کرتے ان لوگوں نے اپنے تمام کیسز جو ہیں ان کو معاف کروا لیا۔ اب نواز شریف صاحب کیونکہ خاموش ہیں، کوئی رد عمل نہیں دے رہے، خبر یہ ویورز آئی کہ شام کو ان تمام لوگوں کی لندن میں بیٹھک ہوئی ہے۔ سلمان شہباز صاحب بھی وہاں پر پہنچے ہیں، باقی لوگ بھی پہنچے، نواز شریف صاحب سے بہت سارے سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی سے چلے گئے۔ تو ایسے وقت میں جب یہ فیصلہ آیا، پاکستان مسلم لیگ نون کا جو موقف تھا اور وہ کیا سوچ رہی ہے، اس پر ضرور ایک رد عمل آنا چاہیے تھا، جس طرح کاکڑ صاحب کے حوالے سے ایک رد عمل آ گیا کہ بھائی نیب یہ زدہ نہیں ہے بلکہ انہیں میرٹ پر جو ہے وہ رہائی ملی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کہاں پر سٹینڈ کریں گی، چونکہ نیب نے رمضان شوگر مل کے اندر پیش ہو کر کہا تھا کیونکہ اب نیب ترامیم ہو گئی، لہٰذا اس کیس کا اب اس عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں ہے اور یہ ایک طرح سے جو ہے غیر مؤثر ہو گیا اور ہمیں اب جو ہے وہ جانے دیا جائے، جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ مسکرائے تھے، اور آج ان کی مسکراہٹ کی جو وجہ ہے وہ قوم کے سامنے آ گئی، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ آج تو یہ کیس ختم ہو جائے گا، لیکن کل کو جب میں نے فیصلہ دیا تو اسی عدالت میں کوئی اور بیٹھا ہوگا اور یہ کیس جو ہے دوبارہ سے سنا جو ہے وہ جائے گا۔ ویورز، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، کیا وہ نواز شریف کو، ان تمام لوگوں کو ریلیف دیں گے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے اور اس میں رد و بدل کرے؟ یہ مینڈیٹ جو ہے پاکستان کی عدالتوں کا نہیں ہے۔ اگر پاکستان کی عدالتوں کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے تو رول آف لا جو ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے گا؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کرپشن کے اتنے ہزار جو ہیں وہ مقدمات ہوں، کیسز ہوں، انکوائریز چل رہی ہوں، اور اتنی بڑی تعداد میں، یعنی پاکستان کی عمران خان کو نکال کر تمام سیاسی جماعتیں ایک حکومت بناتی ہیں اور ترامیم کرتی ہیں تاکہ ان تمام جماعتوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو کوئی ایسی مثال جو وہ نہیں ملی، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا۔ تو آپ کے پاس کون سی ایسی اخلاقی دلیل ہے یا کوئی نظیر موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے وہ آئین سازی کا، قانون سازی کا، پارلیمنٹ کا ہے اور ہم ان کی ڈومین میں نہیں جا سکتے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اگر چوری کو پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اسے لیگل کور دے دے تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام فیصلوں میں یہی دلیل دے گی؟ اور یہ سوال آپ جو جسٹس منصور صاحب ہیں ان سے ضرور کریں کہ جسٹس صاحب بتائیں کہ کیا چوری جو ہے وہ لیگل ہو گئی، اور آپ کی منطق بھی یہی ہوگی کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے؟ آپ کو اپنی جو لیگل مائنڈ ہے اسے بھی اپلائی کرنا پڑے گا اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کن حالات میں کن جماعتوں نے یہ ترامیم کی اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ صرف یہ کہہ کر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دیکھنا یہ ہوگا ویورز کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو پہلی سماعت کرنے جا رہے ہیں، جس کیس کا کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک کیس لگ رہا ہے اور اس پر باقاعدہ جو ہیں وہ نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا یہ کیس ہے جس میں یہ ایک خیال کیا جا رہا ہے
اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے، یعنی اپنے ہاتھ کاٹ کر آپ نے کسی کی جو ٹرے ہے اس میں سجا دیے اور آپ ایک ٹوتھ لیس عدالت کے طور پر کیا اپنے آپ کو منوائیں گے، یا پھر کوئی دبنگ قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے اسے مقرر کر دیا گیا ہے، اور درخواست پر حکم امتناعی دیا تھا 8 رکنی لارجر بینچ نے، جس کے بعد سپریم کورٹ کا لارجر بینچ 18 ستمبر کو کیس کی سماعت جو ہے وہ دوبارہ کرے گا۔ یاد رکھیے گا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ادھر سے حلف اٹھائیں گے اور ادھر سے جلوہ گر ہوں گے، اور پھر ویورز یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تماشا گر جو ہیں وہ کیا پیغام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیں گے اس فیصلے کے حوالے سے۔ ویورز، ان حالات میں جب ہر طرف سے مایوسی آپ کو نظر آئے گی، عدالتیں تماشا گروں کے مطابق جو ہے ان کی منشا کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے، آئین اور قانون جو ہے اسے بار بار کتاب کو پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اسے یہ کہہ کر راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ صرف آئین ہی تو ہے، ایک کتاب ہے، کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے جس پر عمل کیا جائے، اور الیکشن اگر 90 روز آگے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ آپ یاد رکھیے گا، میں نے یہ بات پہلے بھی کہی اور دوبارہ ریکارڈ پر میں لے آتا ہوں، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ نا ہاتھ لگا لگا کر پریشان ہوں گے ماتھے پر کہ ہم نے کیا کر لیا، یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ جن ہاتھوں میں یہ کھیلتے رہے نا، اب وہی ہاتھ ان کے گلے تک آ گئے ہیں۔ جمہوریت کے اندر یہ کوئی دلیل نہیں تھی کہ جناب آپ ترامیم کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج دیکھیں کس طرح اسی عدالت سے فیصلہ دلوا کر اس پورے پروسیس کو ریورس کر دیا گیا، اور تمام سیاستدان اپنے گھٹنوں پر ہیں اور ان کے گردنوں پر پاکستان کی عدالتوں کے، نیب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ موجود ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اس کو دبا دیں گے، اور اگر چاہیں تو انہیں جو ہے ان کی مرضی کا انصاف مل جائے گا۔ پاکستان کے اندر سیاستدان نہ یہ بھول جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ کے لیے رہے گا، اسی طرح کی وہ بیوقوفیاں کرتا ہے، اور بہت ساری بیوقوفیاں جو ہیں ویورز ہوئی بھی ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے رانا ثناء اللہ کے بیان کی شکل میں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی عوام کی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، آپ نے الیکشن نہیں کروانے تھے، تماشا گر کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، نہ کرواؤ، لیکن پاکستان کی عوام کی عدالت سے ایک ایسا فیصلہ آیا جس کی نہ کوئی نظر ثانی اپیل ہوگی، نہ ہی کوئی لارجر بینچ بنے گا، اور نہ ہی کوئی قاضی اس پر فیصلہ سنائے گا اپنی منشا کے مطابق، اور تماشا گر جو ہیں وہ جو مرضی کر لیں۔ جب عوام کی عدالت سے فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے۔ ویورز، خبر یہ ہے کہ ایک سروے آیا اور 98% لوگوں نے، یعنی پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ جب میں نے کہا نا کہ آپ نے انتخابات نہیں کروانے، نہ کرواؤ، کوئی بات نہیں، انتخابات میں کیا ہوتا ہے غور سے سنیے گا۔ انتخابات میں لوگوں کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ چن لو، اپنی مرضی کی جماعت چن لو، اپنی مرضی کا حکمران چن لو جو تمہارے حقوق کی ترجمانی کرے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر، اور 50% لوگ، بلکہ اس سے زیادہ 60% لوگ جو ہے نا وہ ووٹ نہیں ڈالتے۔ پاکستان کے اندر جو ٹرن آؤٹ رہتا ہے ہمیشہ وہ بہت ہی معمولی قسم کا ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں ووٹ کاسٹ نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر تم نے گنتی جمہوریت کے اندر ٹھیک نہیں کرنی نا تو پھر اس ڈرامے کو بند کر دو، گنتی پوری کریں، کمپلسری کر دیں انتخابات میں حصہ لینا۔ اور جب انتخابات میں ایک چھوٹی سی تعداد اپنا فیصلہ سناتی ہے تو وہ فیصلہ پاکستان کی پوری عوام کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یعنی 1.5 کروڑ وہ لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور 1.5 کروڑ لوگ اگر کسی ایک خاص جماعت کو ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ جیت جاتی ہے تو اس فیصلے کو پاکستان کی ساری جو عوام ہے اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جمہوریت میں جہاں پر آپ موقع دے کر لوگوں کو انتخاب کی طرف بلاتے ہیں، دوسری طرف 98% لوگوں نے اس جمہوریت کے برعکس جو ہے اصل جمہوریت کی طرف لوٹ کر فیصلہ سنا دیا ایک سروے کی شکل میں، اور 98% پاکستانی جو ہیں تماشا گروں کے خلاف اب کھڑے ہو گئے ہیں،
کیونکہ ان کے گھر پر بات آ گئی، ان کے بچوں پر بات آ گئی، ان کے مستقبل پر بات آ گئی، ان کے حالات خراب ہو گئے اور پیٹرول کا ایک نیا تماشا جو ہے وہ پاکستان کے اندر شروع ہو چکا ہے۔ 26 روپے پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ ویورز، 98% پاکستانی ملک کی سمت سے ناخوش ہیں۔ ایک سروے رپورٹ آ گئی ہے اور اس رپورٹ کے اندر 98% پاکستانی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جا رہا، جبکہ پاکستان کی سمت کو درست سمجھنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 2% ہے۔ یقیناً یہ ان کا تعلق جو ہے یا تو وہ پاکستان مسلم نون سے ہوگا یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ جالے ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ویورز، رپورٹ میں ملکی معیشت اور اپنی مالی صورتحال سے پاکستانی جو ہے مایوس نظر آئے۔ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ 76% پاکستانی ملکی معیشت کو کمزور اور 68% پاکستانی جو ہیں وہ مالی صورتحال کو خراب کہہ رہے ہیں۔ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 67% پاکستانی ملکی معاشی حالات اگلے 6 ماہ میں ٹھیک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، بلکہ 60% جو ہیں مستقبل میں اپنی جو ان کی مالی حالت ہے اسے مزید کمزور ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے۔ 98% پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تماشا گروں کی حکمت عملی پر عدم اطمینان ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آیا جو پاکستان کی عوام کی عدالت ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بتائیں کہ جو فیصلہ آیا نا سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت سے، اس فیصلے پر نون لیگ کے کیمپ میں نا ایک غم اور سوگ کی کیفیت ہے اور ملے جلے رجحان کو دیکھا گیا پاکستان کے تمام سیاسی حلقوں کے اندر، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب قوانین ہمارے خلاف اس سے پہلے بھی استعمال ہوئے، کئی برس سے ہم ان کو بھگت رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک اور صحیح، ایک ایپیسوڈ اور صحیح، ایک اور ماہ صحیح، ہم اس سے بھی جو ہے وہ گزر جائیں گے۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، یقیناً یہ تنقید ہے ان کی اپنی جماعت کے اوپر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو نیب ترامیم والا معاملہ اسے مت چھیڑیے گا، اور لیکن پاکستان مسلم نون کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہی موقع ہے، اچھا موقع ہے، اپنے کیسز کو ختم کروائیں اور ہمیں صاف اور شفاف ہو کر جو ہے انتخابات میں جانا چاہیے۔ لیکن اب ان کو بھگتنا پڑے گا، ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بھی گیا، ہمارے اوپر بدنامی بھی آ گئی، اور ہمارے اوپر جو ایک داغ لگ گیا ہے کہ انہوں نے حکومت میں جو نعرہ لگاتے تھے نا کہ ہم نے سیاست کو قربان کر دیا، یہ صرف ایک کھوکھلا نعرہ تھا اور اس کے علاوہ اس نعرے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے خان صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے، جو فیصلہ ہے، یہ عمران خان کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ یاد رکھیے گا، نیب 90 روز کا جو معاملہ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 روز خان صاحب کو کسی قسم کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ملے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب عمران خان کو ان قوانین کے ذریعے جو ہے وہ مزید تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پہلے سے معلوم ہے، اور یہ وہی پلان ہے جو ان سے جب یہ حکومت میں تھے شیئر کر لیا گیا، اور ان کی لوگوں کی یہ فرمائشیں رہی کہ پہلے عمران خان کو پکڑو، اندر کرو، پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ تو ویورز، یہ ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ محمد زبیر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور جس طرح انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب کی وجہ سے نہیں آتے تھے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کس قسم کا فیصلہ سناتے ہیں اور کیا وہ پریشر لینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا فیصلہ آئے گا ایز فار ایز دس کیس از کنسرن، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا اپنی تیاری کو جو ہے وہ پوسٹ پون کرتے ہیں یا پھر پاکستان آنے کا ان کا جو ارادہ ہے اس کے اوپر قائم ہے۔ ویورز، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب کی ملاقات اور ٹیلی فون گفتگو جو ہے وہ ہونی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ عمران خان کی گفتگو جو ہے ان کے بچوں کے ساتھ نہیں کروائی گئی۔ آپ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور جو کہا گیا ہے جیلر صاحب کی طرف سے کہ توہین عدالت کی کارروائی میں جو جواب جمع کروایا گیا اس میں لکھا گیا کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ جیل مینول کے مطابق کوئی بھی شخص جو مجرم ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہو کہ اس نے سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت کوئی جرم جو ہے وہ سرزد کیا، تو اس کو غیر ملکی فون کی سہولت نہیں دی جا سکتی، یعنی پاکستان سے باہر اس کی ملاقات
या गुफ्तगू जो है वो किसी से भी नहीं करवाई जा सकती। आपने डील देकर देख लिया, खान साहब ने इनकार कर दिया। आपने इमरान खान की फैमिली को टारगेट किया, फिर भी खान साहब डटे रहे, उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। आपने बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, फिर भी खान साहब ने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा। और अब उन्होंने जो रूट अपनाया है इमरान खान को तोड़ने का कि बच्चों से बात ना करवाई जाए, और दूसरी तरफ से कोशिश ये की गई कि इमरान खान से बात हो सके, लेकिन अदालत ये कहती है कि ये तौहीन अदालत हुई है। जेलर ये कहता है कि ये तौहीन अदालत नहीं हुई। जेल मैनुअल ये कहता है कि जनाब इजाज़त नहीं है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई अदालत या फिर वो अदालत जिसने ये फ़ैसला दिया, वहाँ से इस पूरे केस के ऊपर क्या फ़ैसला आता है। एक खौफ की सूरत हाल है उन तमाम लोगों को कि इमरान खान जो है उनको तोड़ने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाए जो किताब में लिखा हुआ नहीं है, मौजूद नहीं है, और आउट ऑफ द बुक जो है वो जाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है एक महाज क्रिएट किया जाए और उन्हें हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से एलिमिनेट जो है वो कर दिया जाए। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। आप देख रहे होंगे मैं बहुत आराम से और आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूँ, कुछ तबीयत की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में भरपूर तरीके से आपसे मुलाकात होगी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।